अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में एक नया महाज खुल चुका है। महाज में इसलिए कह रहा हूं कि पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम पर जो तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात आ रहे थे वो खतूत की शक्ल में या तकारीर की शक्ल में सामने आ रहे थे, मगर अब बाकायदा जुडिशल ऑर्डर आ गया है और कल इस केस की समाअत होगी। इसकी क्या तफसीलात है वो मैंने कल भी आपसे शेयर की थी, आज भी इस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच, और इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स की आज समाअत हुई है, उसमें क्या वाक़यात दहशतगर्दी के उनकी बुनियाद पर जजेस ने, आइनी बेंच ने क्या सवालात किए, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि जुडिशल ऑर्डर आ गया है, एक मामला जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो उनके सामने था ही नहीं, फिर भी एक जुडिशल ऑर्डर आ गया। इसको हम अस खुद नोटिस दूसरे अल्फाज में नहीं कह सकते, और उस टाइम पे अस खुद नोटिस जबकि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है और 184(3) का भी जो दायरा कार है वो महदूद हो गया है। गो के 184(3) का जिक्र जुडिशल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन हम दूसरे अल्फाज में तो कह सकते हैं कि नोटिस ले लिया है। बिल्कुल ये उन्होंने नोटिस लिया है, क्योंकि उनके पास 191 191A या 191 आर्टिकल 191 से मुतल्लिक कोई दरख्वास्त बराह रास्त नहीं थी। ठीक है, उनके पास मामला था टैक्स मैटर था 221 से मुतल्लिक, जो टैक्स के से मुतल्लिक है मैटर, ठीक है, FBR के, वो एक मामला था, उस पर उन्होंने करना था। लेकिन चूँकि आपको पता है, मुझे पता है, आपके व्यूवर्स को पता है और पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है कि सही मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 26वीं तरमीम को नहीं मान रहे, और उन्होंने कहा था कि मैं इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक किस्म की रेजिस्टेंस करता रहूँगा। और इस हवाले से हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उनको कह चुके हैं, जब वो लेटरबाजी कर रहे थे, खतूत लिख रहे थे, कि उन खतूत में उन्होंने कहा था कि एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो जो है एक सब जुडिस मैटर के ऊपर जो है वो पब्लिकली कोई रायज़नी करे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस वक्त भी बाज नहीं है, और फिर हमने देखा कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर तकारीर हों या उनके खिताब हों, कोई सेमिनार हो, कोई वर्कशॉप हो, तो उसमें भी वो 26वीं तरमीम को आड़े हाथों लेते रहे हैं। अब जब 26 फिर खुद मंसूर अली शाह साहब का जब इनिशियल बेंच होता था रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के वजूद के बाद, तो वो मुख्तलिफ मुकदमात जब आते थे वो कह देते थे ये मामला हम भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। तो यूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भी वो भेजते रहे। लेकिन अब जो है ये मामला, अगर इसमें 221 का मैटर था और वो मैटर था टैक्स से मुतल्लिक, और उसमें कोई तशरीह तलब कोई ऐसी बात थी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल रेज था, तो वो उसको भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने उसको भेजने की बजाय खुद ही डिसाइड करने की कोशिश की, अटेम्प्ट की, और एक तो खुद फिर उसमें अपने तौर के ऊपर वो आर्टिकल 191 को खुद लेके आ गए, खुद लेके आए, और उसमें उनके सामने जो एक वकील थे, वो वकील वो हैं जिन्होंने जो है वो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रखी है। सलाउद्दीन, बैरिस्टर सलाउद्दीन, जिनका ताल्लुक कराची बार से है, तो वो जो है उनके सामने थे। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा मौका है, वकील भी मुझे वो मिल गया जो मुखालफत नहीं करेगा, जो मुआवनत करेगा इस पूरे मामले पे। तो इन्होंने फिर जो है एक किस्म का नोटिस, मैं इसको आज खुद नोटिस ही कहूँगा, कि 26वीं तरमीम के बाद आज खुद नोटिस का इख्तियार नहीं रहा इनके पास। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी कह दिया कि 26वीं तरमीम के बाद अगर आज को नोटिस होगा या बनेगा तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही लेगा। लेकिन इन्होंने आज को नोटिस लिया, क्योंकि आज को नोटिस बनता है 184(3) के तहत, और 184(3) का इख्तियार इस रेगुलर बेंच को अब नहीं रहा। 184(3) का इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। लेकिन इन्होंने अपने तौर पर आज को नोटिस लिया। आज को नोटिस लेके अब जुडिशल ऑर्डर भी कर दिया है, यानी कि वो 26वीं तरमीम के खिलाफ खतूत और तकारीर से आगे जाके अब जुडिशल ऑर्डर पे आ गए हैं, और अब कल जो है इस मामले पर अब समाअत भी रख दी है। कल इस मामले पे समाअत है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस मामले की समाअत कल अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करता है तो डिवीज़न एक दफ़ा फिर से सामने आएगी, कैंप्स दोबारा से बन जाएंगे। जो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ठहराव आया था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और इसी ठहराव का नतीजा ये है कि 5 से 8 हज़ार केसेस का डिस्पोजल रेशो सामने आया था। लेकिन कल ये केस लगेगा
اور اس میں جس ریگولر بینچ کے اختیار کو چیلنج کیا ہوا ہے وہی ریگولر بینچ سنے گا، اور پھر ایک ایسے جج کا جس کا مفادات کا ٹکراؤ بھی ہو وہ کیسے سن سکتا ہے؟ آپ کا نہیں خیال کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے ججز کی جو بینچ فکسنگ کیس فکسیشن کے معاملے کو دیکھتی ہے اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو کردار ادا کرنا چاہیے آج ہی، اور یہ کمیٹی کی میٹنگ بلانی چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے تو ریفر کرنا چاہیے آئینی بینچ کو، کیونکہ جو آئینی سوال ہے اس میں وہ آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی آپ نے بات کی تو وہ بڑے کول اینڈ کام ہیں اور آئین و قانون کے مطابق چلنے والے ہیں. انہوں نے بہتیرہ کوشش کی کہ ڈویژن بھی ختم ہو جائے اور چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو کانسٹیٹیوشنل اس کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کی بات کی تو اس میں تو وہی جج ہیں نا، جسٹس منیب اختر ہیں نا اس میں. میرے خیال سے اب آئینی بینچ کے سربراہ جو ہے وہ 3 رکنی کمیٹی میں نہیں ہوں گے، وہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی وہ ایک الگ سے کمیٹی ہے، یہ ایک سیپریٹ کمیٹی ہے. اچھا، تو اس میں اگر جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں تو پھر چیف جسٹس کچھ بھی کر لیں. یہ تو وہی ہیں کہ جنہوں نے 31 اکتوبر کو جو ہے وہ اپنا کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں اور کہا تھا کہ فل کورٹ کے سامنے یہ کیس لگا، ہاں 26ویں ترمیم کا لگایا جائے، تو پھر بھی جو ہے یہ تو وہی ہوں گے، تو پھر تو چیف جسٹس کو وہ نہیں بنتا. لیکن اس میں جس کو کردار ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو، کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. ٹھیک، کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اس پہ بیٹھے اور اس کیس کو کل سماعت کے لیے لگا دے، یوں لگائے کہ 26ویں ترمیم پہ جو ہے وہ شروع میں ہی ایک آبزرویشن دے دے، ایک چھوٹا سا 1 لائن کا 2 لائن کا آرڈر دے دے کہ بھئی 26ویں ترمیم ہمارے پاس زیر سماعت ہے اور ہم جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے معاملے سے فارغ ہو کے اس کو سنیں گے. اس کے علاوہ آرٹیکل 191 اور اس حوالے سے کہیں اور سماعت نہیں ہو سکتی، یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سنے گا. 1-2-3 لائنوں کا آرڈر ہی کرنا ہے نا، وہ کر کے تو پھر چلے جائے. اب وہ 7 رکنی بینچ ہوگا کانسٹیٹیوشنل بینچ، تو یہ 3 رکنی ہوا میں مندانی، وہ مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں تھوک پکوڑے تلنا، میں تو نہیں کہوں گا، چلو اچھا وہ پانی میں مندانی مارنا، پانی میں بے شک پھر یہ مندانی مارتا رہے تو وہ جو ہے کچھ بھی پھر نہیں ہوگا. یہ اس کو جو مین ہے نا کہ جن کا اختیار ہے، اختیار سماعت ہے اس میٹر پہ، وہ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اپنے طور پہ اس کو دیکھنا چاہیے یا کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کو دیکھنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، ہم تو ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ایڈونچر پہ ہیں تو وہ کر لیں ایڈونچر، آلریڈی انہوں نے کیا نہیں کی. اور دیکھیں میں ایک بات کہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جتنے بھی ایڈونچرز کیے، جتنے بھی اٹیمپٹس کی، وہ ساری ہی اٹیمپٹس ان کے خلاف گئے. ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی کر لیں، اس کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. ایک وکلا کی کوئی تنظیم ہے غالباً ایکشن کمیٹی کیا ہے اس کا نام، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 26ویں ترمیم، اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو آپ کو کوئی کنیکشن نظر آتا ہے کہ عمران خان کو NRO نہیں دیا جا رہا تو اب سپریم کورٹ کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، سپریم کورٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ سارا کنیکشن وہی ہے. بات یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب 187 کے تحت جو ہے کمپلیٹ جسٹس کے تحت عمران خان کو ریلیف دیتے رہے. یہ باتیں سامنے آ گئی تھی کہ اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی بہتیرہ کوشش ہوگی کہ میں خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کے دوبارہ مسند اقتدار تک لے کے آؤں. یہ باتیں زبان سے دھیان الیکشن کا آڈٹ اور بلا بلا، یہ ساری چیزیں تھیں، تو وہ تو ان کی سکیم پوری نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی وہ چیزیں تو ایکٹیو ہیں نا، وہ کوئی سو تو نہیں گئے نا. یہ تو خود جیسا وکلا ایکشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جس کی سربراہی جو ہے وہ حامد خان صاحب کر رہے ہیں. حامد خان صاحب کو وکلا نے تو مسترد کر دیا. بار ایسوسیشن کے انتخاب ہو، سپریم کورٹ بار کا ہو، کوئی وکلا تحریک نہیں چلی. 26ویں ترمیم کی انہوں نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو وہ تو بجانے سے رہے. لیکن یہ سارا ایک گٹھ جوڑ ہے. ٹھیک ہے، جو ہے حامد خان صاحب ہوں، ادھر سے ودن جوڈیشری جو ہے منصور علی شاہ صاحب ہوں. اب دیکھیں یہ محض اتفاق تو نہیں ہے، آج ان کی کمیٹی کا اجلاس تھا، کل 11 بجے ان کی پریس کانفرنس ہے. شاید 11 بجے سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کوئی فیصلہ دے چکے ہوں گے، وہ اس فیصلے کی بنیاد پہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. یہ چیزیں پہلے سے سیٹل ہو چکی ہیں نا، نظر آ رہی ہیں. اور کل ابھی سماعت ہونی ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کیا کر رکھی ہے. تو یہ پورا ایک جامع منصوبہ بندی اور حکمت عملی ہے. حامد خان سینیٹر ہیں PTI کے، اور
جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب جب وکیل تھے تو عمران خان کے بھی وکیل رہے، اور مبینہ طور پہ مبینہ طور پہ کیا علل اعلان ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس 2 کیس ہے، سیفر کا کیس ہے یا 187 کے تحت خان کو ریلیف دیا، مخصوص نشستوں کا آیا 187 کے تحت ان کو ساری نشستیں اٹھا کے دے دی. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس سے بالکل جڑا ہوا ہے اور اسی چیز کی چیزیں چل رہی ہیں. تو اسی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کل جو ہے وہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا، تو یہ تو کل کا دن ہی ثابت کرے گا. لیکن جو خدشات ہیں، جو وہ چیزیں سامنے نہ آ رہی ہیں، کہیں نہ کہیں یہ 26ویں ترمیم کے خلاف یا اسٹے آرڈر کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسے کمنٹس پاس کر سکتے ہیں، یا کوئی ایسا جوڈیشل آرڈر دے سکتے ہیں جس سے وہ جو پولرائزیشن ود ان کورٹ تھی وہ مزید وسعت اختیار کرے گی. تحریک انصاف کا ابھی تک خیال یہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف کیسز چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو، ٹرائل کورٹ میں ہو، یا پھر ملٹری کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ جب جوڈیشل ریویو کے لیے سپریم کورٹ آئیں تو چیف جسٹس ایسا ہونا چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جس کا جھکاؤ ہو. اب کل اس کیس کی سماعتیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس پیالی میں طوفان ثابت ہوتا ہے یا کیا. اچھا، ملٹری کورٹس پر آتے ہیں، میرے ولاگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مختصر بتا دیں کہ آج آئینی بینچ کے جو ممبران ہیں انہوں نے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے کیا اہم سوال کیے. اہم سوالوں سے تو بہت سارے کیے ہیں، لیکن مین چیز آج خواجہ حارث نے یعنی کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا جو ہے نا میٹر یہاں پہ چل رہا ہے اس کا منہ متھا نکل آیا ہے. اچھا، فیس وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ خواجہ حارث کے آج کے آرگومنٹس بڑے جو ہے نا وہ توجہ طلب ہیں. انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹ تسلیم شدہ ہے. آرمی ایکٹ کے تحت جرم ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا. انہوں نے کہا کہ اب سویلین، یہ بات نہیں ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہوگا. بات اصل یہ ہے کہ اگر سویلین یا کسی نے بھی کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے، کوئی ایسا جرم کیا ہے جس پر ملٹری ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے تو پھر وہ ملٹری ٹرائل ہوگا ان کا، چاہے وہ سویلین ہے چاہے وہ فوجی ہے. اگر وہ ملٹری ایکٹ میں جو جرائم لکھے ہوئے ہیں اس کے تحت کوئی جرم ثابت ہوا ہے تو وہ ہوگا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا جو نیکسز ہے وہ اگر سامنے آتا ہے تو بھی اس کا ملٹری ٹرائل ہوتا ہے. اور بات وہی انہوں نے کی ہے کہ یہاں پہ سویلین کے ٹرائل کی بات نہیں ہے، بلکہ سوال ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا اگر ارتکاب ہوا ہے تو وہ پھر جو ہے اس کا اطلاق ہوگا. پھر یہاں پہ جو انہوں نے نیکسس کی بات کی اس پہ مندو خیل صاحب نے کہا کہ آپ کا جو ہے وہ جرم کے نیکسس سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا نیکسس جو ہے وہ جرم کے ارتکاب کرنے والے کی نیت بھی دیکھی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ نیت جو ہے وہ دیکھی جائے گی. وہ تو خود جب ملٹری ٹرائل ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ میں نے جرم کیا لیکن میری یہ نیت نہیں تھی. وہ اپنی نیت کو ڈیورنگ ٹرائل جو ہے وہ واضح کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہوا کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا اور کنٹونمنٹ ایریا میں ہوا تو ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کیوں نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کا ملٹری ٹرائل وہ جو جرم ہوا تھا وہ آرمی ایکٹ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ 21ویں ترمیم لائی گئی اور 21ویں ترمیم میں جو ہے اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس جرم کو لایا گیا. اس کے بعد ان کا بھی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل ہوا. لیکن